बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। PTI के चेयरमैन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, PDM की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ उनकी जंग जो है वो जारी है। जलसों पे जलसे कर रहे हैं और उनका बुनियादी नुक्ता जो है, और अगर आप पिछले 5 महीनों के अंदर देखें तो वो एक बयानिया लेकर सामने चल रहे हैं। उनके मुताबिक उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश यानी अमरीकी साजिश के मुताबिक जो है उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके आला-ए-कार जो हैं वो PDM की लीडरशिप थी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब शामिल हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब शामिल हैं, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, और कुछ मुल्क के जो अहम इदारे हैं वो उनको भी इसी वजह से तनकीद का निशाना बनाते आ रहे हैं कि वो लोग जो इस तमाम साजिश को रोक सकते थे, उनकी हुकूमत को बचा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ताहम एस्टैब्लिशमेंट कई बार ये बात कर चुकी है कि वो न्यूट्रल है, वो मुल्क की जो सियासी मसाइल हैं या सियासी मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते। ताहम फैसलाबाद की स्टेटमेंट के बाद कल DG ISPR की जानिब से और ISPR की जानिब से जो एक रद्द-ए-अमल सामने आया, आज उसके ऊपर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर PTI ने यह कहा है कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने तो जो PDM की क़यादत है, ख़ासकर आसिफ अली ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, उनकी फैमिली के जो केसेस हैं, उनकी जो करप्शन है, उस हवाले से उन्होंने बात की है। और ये हुकूमत ये चाहती है कि PTI और फ़ौज के दरमियान जो है वो दूरियाँ पैदा की जाएँ, जंग पैदा की जाए। ताहम इसको हम एक कवर अप स्टोरी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म का लहजा, एक कैलकुलेटेड किस्म की स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की, और ज़ाहिर है कि वो जो बात करना चाह रहे थे या वो जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे वो उन्होंने अपने उस बयान के ज़रिए पहुंचाया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार किया, जिसको PTI वालों ने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी अदालतों का कोई काम नहीं है सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करना। आज हमने और ये तमाम जो बयानिया है, ये जो तकारीर हैं, स्पीचेज़ हैं इमरान खान साहब की कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हैं और अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जीत कर दोबारा जो है वो पावर के अंदर आ जाएंगे। इसके नतीजे में अदालतों के अंदर केसेस हैं, यानी उनके ऊपर तो जो दहशतगर्दी का केस बना, उनके ऊपर जो वो दहशतगर्दी के केस को हाई कोर्ट के अंदर लेकर गई PTI ताकि उसकी क्वेश्चनमेंट करवाई जाए, यानी ख़त्म करवा दिया जाए। आज उसके ऊपर हेयरिंग 15 को दोबारा बुलाया गया है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा है कि आप तफ्तीश का जो अमल है उसके अंदर आप ज़रूर शामिल हों। उसके हवाले से आपको मालूम है कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दी हुई है, वक्ती तौर पे उन्होंने ज़मानत करवाई हुई है, और आगे 10 तारीख को 11 तारीख को उनकी दोबारा जो है वो अपीयरेंस होगी, तो फिर मालूम होगा कि आगे चल के क्या होना है। सो मुल्क की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ी हुई है, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, मुल्क की मईशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि IMF का हमें प्रोग्राम मिल गया है, लेकिन महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। इमरान खान साहब या उनकी पार्टी फॉरेन फंडिंग केस के बाद के जो हालात थे या उनका जो तोशा खाना का जो केस था, उससे फ़िलहाल तो डिबेट सारी की सारी जो है साइड पे हुई है। हुकूमत को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए थी, जो उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से अरबों रुपए ये गुज़िश्ता माह के अंदर हुकूमत ने लोगों से लिए हैं, ये बाकायदा यानी एक सारा डिटेल जो है वो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मौजूद होगी, और आने वाला जो महीना है या आने वाले जो दिन है इसमें मज़ीद लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही और हुकूमत भी चाहती है कि इसके ऊपर बात ना हो। ज़ाहिर है कि हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जिस बेस पे वो आए थे उसी बेस में हुकूमत जो है वो आपको नाकाम होती हुई दिखाई देती है। इसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब जहांगीर जदून साहब, आप एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, सीनियर वकील हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए। जनाब शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी शुएब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब,
پروفیسر ہیں آپ صفا یونیورسٹی ڈی ایچ اے کراچی. آپ کا بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب. اور امجد شاہ صاحب بھی ہمیں ایڈوکیٹ جو ہیں سینئر جوائن کریں گے, فارمر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. بات کا آغاز آپ سے جہانگیر صاحب کر لیتے ہیں. آج جو ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی اس کا تھوڑا سا احوال بتائیں کہ کیا کورٹ نے کیا کہا ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج دیکھیں ہائی کورٹ میں روٹین اب اس ہفتے شروع ہو گئی, کافی کیسز لگے تھے, تو اس میں سے ایک کیس جو ہے وہ جو عمران خان کی ایف آئی آر تھی اس کا کوائشمنٹ کا کیس تھا. کوائشمنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیس نہیں بنتا تو پوری ایف آئی آر کو سیٹ اسائڈ کوائش کر دی جائے, یعنی کہ ختم کر دیا جائے. ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیس کا آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, ختم ہے. ٹھیک. تو اب کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے, ہم صرف پبلک ٹھیک انفارمیشن کی حد تک یہ بات اس پہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو ملزم ہے ایف آئی آر کا اس نے ابھی تک انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی ہے. صحیح ہے. تو لا یہی کہتا ہے کہ ملزم انویسٹیگیشن جوائن کرے, پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ایجنسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا مٹیریل ہے اس کا, ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ ہے, سیکشن بنتا ہے نہیں بنتا. لیکن رول آف لا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ پولیس کر رہی ہے آر ڈی, کیونکہ اینٹی 780 لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی بھی سیکشن. تو وہ بغیر اریسٹ کے ہو سکتا ہے؟ یس, انویسٹیگیشن تو انہوں نے پری ریسٹ بیل لی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ان کو اریسٹ کر کے یہ انویسٹیگیشن کریں. اچھا, تو یہ تو یعنی آپ کی پلی یہ نہیں ہے, گورنمنٹ کی پلی نہیں, گورنمنٹ کی پلی اس کیس کے حد تک تو یہ کہ ہمیں انویسٹیگیشن جوائن کرے. اور پری ریسٹ بیل کا ایک مسلمہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو کورٹ نے اپنی ڈسکریشنری پاور کے ذریعے پری ریسٹ بیل دیتی ہے. تو اس میں یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ, لیکن حکومت نے جو ایکسٹرا اس کے اوپر کچھ مزید سیکشنز جو ہیں ڈال دی تھی, اور لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر, وہاں پہ جج صاحب نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ کیا آپ جب آتے رہیں گے نئی جو ہے دفعات اس کے اندر شامل کرتے رہیں گے؟ اسی دن جو ہے نا وہ کوئی پی پی سی کے سیکشن میں ایڈ کیے ہیں 186 506. اب دیکھیں اگر ایک آج کورٹ میں بات ہوئی نا, ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے, تو اب اس کا لیگل پروسیس یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا, اب نیب کے کتنے ریفرنس ہوتے ہیں جو وہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, بری ہوتے ہیں بندے, لیکن ایک پروسیس کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے, چاہے وہ پروسیس میرے لیے ہو, آپ کے لیے ہو, کسی بڑے کے لیے, کسی چھوٹے کے لیے. تو کیوں عمران خان صاحب اس پروسیس سے دور, مطلب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. نہیں, ان کا یہ دیکھو نا, ایک ملزم کس طرح ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اچھا, ملزم تو کوئی بھی کہتا ہے نا میں نے, لیکن سیاستدان تو دن میں کھڑے ہو کے آپ کو پتا کیسی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں. ان کے اسٹیٹمنٹ کے دینے کا تو نہیں ہے, لا کا تو یہ جو پہلو ہے نا, ان کے وکیل جس طرح پوائنٹ کرتے ہیں وہ لیگل بحث کریں گے, لیگل پوائنٹ پہ آرگومنٹ ہوں گے, تو اگر ان کا کیس نہ بنتا ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا, اگر بنتا ہوا تو پھر اس کو پروسیس میں ڈالنا چاہیے. یہ دیکھو نا, یہ جو لیڈر ہے نا, یہ ایک پارٹی کے جو لیڈر ہوتا ہے, جو بھی کسی بھی پارٹی کا ہو, جتنے اس کے فالوور ہوتے ہیں, وہ اگر لیڈر رول آف لا کو نہیں مانتا نا, پھر فالوور کے اندر بھی ایک ایکسپریشن ایسی آتی ہیں, ایسی ایک انسائٹمنٹ آتی ہے کہ اگر یہ نہیں مانتا تو میں کس طرح مانوں گا. لیکن وہ لیڈر کو رول ماڈل ہے نا, پولیٹیکل موٹیویٹڈ. سر کیس جو بھی ہو, چاہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو, وہ ڈیسائیڈ بندہ نہیں کرتا. صحیح ہے. یہ اب the court has to decide. The court has to decide. کورٹیں کس لیے ہیں؟ اب بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں 302 کے ملزم ہوتے ہیں, آخر میں بری ہو جاتے ہیں. اب ملزم کہے جی میں نے تو مرڈر نہیں کیا ہے, میں تو نہ انویسٹیگیشن جوائن کرتا ہوں, نہ اس کورٹ کو مانتا ہوں. لیکن اپارٹ فرام دس ڈسکشن, ہمارے یہاں جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ اگلنے تک بندہ 14 سال کی قید ویسے ہی بھگت چکا ہوتا ہے. وہ دیکھیں جو بھی ٹرائل کے اندر مطلب یہ سسٹم ہمارا کرمنل لا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اس پہ تو کوئی ہماری جو, تو آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. سارے ہم اس پہ بڑے بڑے برین کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ, اس میں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. تو چلیں شعیب صاحب, ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے 15 تک یہ لے گئے ہیں اس معاملے کو. ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس ساری انویسٹیگیشن پروسیس کے اندر شامل ہونا چاہیے, جبکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں, بلکہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر جو طاقتور تھا اور جو کمزور تھا وہ قانون کی نظروں میں برابر تھے وہ, لیکن یہاں پہ تو پھر صورتحال ڈفرینٹ دکھائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی مطلب وہ اگر if he is not cooperating with the انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ہی جو ایک سیٹ رولز ہیں ان کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں.
وحید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس میں کونسل ہوں، وکیل ہوں آن بہاف آف عمران خان صاحب، اور جہانگیر جدون صاحب بھی وکیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں میرٹ آف دی کیس پہ ہم دونوں کو بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک انفارمیشن جو جدون صاحب نے شاید فائل نہیں پڑھی، وہاں وہ خان صاحب انویسٹیگیشن جوائن کی ہے، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے پچھلی تاریخ کو، اس لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہوئی تھی بیل بیفور اریسٹ کی جو کنفرمیشن کا ایشو تھا، لہٰذا میری انفارمیشن یہ ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک سامنے نظر آ رہا ہے پولیٹیکلی ایک وکٹمائزیشن کے ذریعے یہ ایف آئی آر بنی ہے، کیونکہ جو 780 ہوتا ہے وہ اس کیس میں بہرحال نہیں لگتا، لیکن میں اس کو مزید اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمے بناتے چلے جائیں گے اتنا ہی پبلک اس کا ریسپونڈ نیگیٹو ان کو دے گی جو موجودہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اس لیے اس کو پالیٹکس کا مقابلہ پالیٹکس سے کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو جس طرح یہ دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے 19 ایف آئی آریں کاٹنی ہیں فار دی لاسٹ 5 months میں، اگر اس طرح 18-19 ایف آئی آریں کاٹ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈر جائے گا، بیٹھ جائے گا، لندن بھاگ جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میرا خیال ہے بہت اب چیزیں سامنے کھل کے آ گئی ہیں، اور اس میں کوئی شاید عمران خان صاحب کا کمال نہ ہو اتنا جتنا اس موجودہ گورنمنٹ نے، ایک تو جو یہ مہنگائی موقع مارچ فروری مارچ میں یہ موومنٹ لے کر آئے تھے، تو اس سے جو مایوسی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو بہرحال ریئیکٹ کیا ہے، اور دوسرا جو جس طرح یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ مقدمات بنائیں گے تو وکٹم کارڈ ہمیشہ دوسری پارٹی کو جاتا ہے، تو یہ جب اس طرح کا معاملہ سامنے لے کر آئیں گے میرا خیال ہے کہ اس پہ لیکن شعیب شاہین صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اپارٹ فرام دا میرٹ آف دا کیس، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ جی آپ کوئی بات کرنا چاہیں۔ یہ اب شعیب شاہین صاحب کو میں نے دیکھو کورٹ کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور کورٹ میں میری اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کیا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن ابھی تک جوائن نہیں کی ہے۔ اب اگر انویسٹیگیشن جوائن کرتے تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا، انہوں نے صرف کسی 2-4 لفظ لکھ کے کسی کے ذریعے بھیجے ہیں وکیل کے ذریعے، انہوں نے خود پرسنل انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی ہے۔ وہ دوسرا شعیب شاہین صاحب جو ہے نا، یہ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل ٹچ دیتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اسلامک ٹچ ہے، کوئی پولیٹیکل ٹچ ہے، تو یہ پولیٹیکل ٹچ کے اینگل سے بھی تھوڑا سا اچھا ہے کہ آپ لوگ اب آپ جو ہے نا پولیٹیکل بات پہ آئی گئے۔ جواب نہیں دیتا جدون صاحب کی اس بات کا جواب میں اس لیے نہیں دیتا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ میرٹ آف دی کیس میں میرا خیال ہے ہم دونوں کو نہیں بحث کرتے، نہیں وہ نہیں بحث کر رہے ہیں، میرٹ پہ نہیں کر رہے۔ اچھا چلے میں شعیب صاحب میں اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کر لوں آپ سے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران انہوں نے نیب کے ذریعے تو ایک سائڈ پہ کیسز بنتے رہے، رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 15 کلو ہیروئن جو ڈال کے انہوں نے ان کو جو رکھا جیل کے اندر اتنا لمبا عرصے کے لیے، پھر وہ خواجہ برادران کو جا کے سپریم کورٹ سے بیل ملی، تو یہ ساری چیزیں ان کے تو ابھی تک کسی لیڈر کس کو انہوں نے ابھی تک مطلب ایک وہ شہباز گل جو ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ قسم کے کیس کے اندر ہیں، اس کے علاوہ کس کو انہوں نے ابھی تک پکڑا ہے مجھے یہ بتا دیں۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ صاحب ایک بات بتاؤں جی وحید صاحب، آپ کی پہلی بات کا یہ جواب دوں کہ نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، نیب کا چیئرمین ہو یا نیب ہو، اور یہ 90% مقدمات وہ تھے جو ان کے اپنے زمانے میں بنے تھے یا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنے تھے۔ لیکن شہزاد اکبر کو کس لیے رکھا ہوا تھا؟ شہزاد اکبر کی بات میری کلیریفائی کرنے دیں، جی پلیز کلیریفائی کرنے دیں۔ نیب چیئرمین نے یا نیب نے اگر کسی کے خلاف مقدمات بنائے اور ان کو گرفتار کیا ہے تو عدالتیں اس وقت بھی آزاد تھیں، آج بھی آزاد ہیں۔ عمران خان صاحب آج بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں اور یہ بھی گئے ہیں، اگر کرپشن چارجز میں یہ جیل میں گئے ہیں یا بند ہوئے ہیں، یا اے این ایف نے اس کی سربراہی جن کے پاس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ نیب چیئرمین جس کی Who was the prime minister at that time? Who was the prime minister? میں گزارش کر رہا ہوں، ANF is a ministry, there is a ministry, you know, federal ministry that comes under the federal ministry, that comes under the federal government headed by the prime minister. میں ایک بات بتا دوں، نیب کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی۔ موجودہ جو چیئرمین صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے، یہ جو موجودہ اپوائنٹ کی بات نہیں کر رہا، جو اس سے پہلے تھے جاوید اقبال صاحب، ان کے زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ محترم شعیب صاحب، آپ کی بہت عزت، آپ کے جو ای سی پی کے چیئرمین ہیں وہ تو ان پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا تھا، آج ان کو ان سے اتنی شکایتیں ہیں کہ انبار لگ جاتا ہے شکایتوں کا۔ جی میری بات کو کلیریفائی، آپ 1 منٹ وداؤٹ انٹرپشن میری بات سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ،
نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کنسلٹیشن سے ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسنگ کمیشن کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا، ان کا اپنا ٹینیور گزر گیا، اس لیے کہ وہ جن کے پسندیدہ ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. نمبر 3، یہ مقدمے 90% وہ مقدمے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں یا نون کے خلاف ان کے اپنے ٹینیور میں بنے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کرپشن چارجز تھے، اور نیب کا چیئرمین کسی کے انڈر میں نہیں ہوتا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈیو ٹو دی لا اینڈ ڈیو ٹو دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ، وہ کسی کے زیر نگرانی کام نہیں کرتا. چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیس عمران خان کی پرسنل انٹرفیرنس سے پولیس نے ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر بناؤ. یہاں تو مقدمے بنے ہیں سارے کے سارے پولیس میں، کوئی ایک مقدمہ بنا دیں، یہ بھیج دیں ریفرنس نیب میں، کوئی آج بھیج دیں نا. آج شعیب صاحب آپ نے میرے سوال کا ایک بھی جواب ایک نے اے این ایف والا جواب بھی آپ نے کلیئر نہیں دیا، ای سی پی والا بھی جواب آپ نے نہیں دیا. چیزوں کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے. آپ پولیس آپ کے ڈائریکٹر دیکھیں شعیب صاحب، اگر دیکھیں میں آپ جو ہے ماشاءاللہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اگر آپ صدر ہیں، اور آپ کے نیچے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ جو بھی سپورٹ کرنے والے کابینہ ہے جو بھی ہے، آپ وہ کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نیچے کیا ہو رہا تھا، تو یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ اب آج عمران خان کہتے ہیں یہ فلانے نے لگایا، اس کو فلانے نے لگایا، اس کو. بھائی اگر آپ کے پاس پاور نہیں تھے تو آپ دوبارہ وزیر اعظم کس لیے بننا چاہتے ہیں؟ آپ 3.5 سال ملک کو کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر آپ مزید وزیر اعظم یعنی ایک پاور لیس وزیر اعظم بننے کے لیے کیوں آپ اتنا تگودو کر رہے ہیں؟ روزانہ آپ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، کروڑوں روپے اس ملک کے ضائع ہو رہے ہیں. بھائی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. آج سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف بھی نیب پرچہ کر سکتی ہے، ریفرنس فائل کر سکتی ہے، اس لیے کہ نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا ٹو کرب دی کرپشن، اور اس وجہ سے یہ ادارہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، کسی کا پابند نہیں ہوتا، اور کسی کے زیر نگرانی نہیں ہوتا، نہ کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. پرائم منسٹر ہو یا کیبنٹ ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا کوئی بھی یہ شخص ہو، وہ نیب کو انڈر دی لا اینڈ انڈر دی ججمنٹ آف دی کورٹ انفلوئنس نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ایک آزاد ادارہ بنایا گیا تھا تاکہ کرپشن کو روک سکیں. دیٹ از دی کاز جس کی وجہ سے جو بندہ کرپشن کے ثبوت ملیں گے. اب میں ایک اور سوال، لیکن ابھی میرے پاس ٹائم ہے. شہزاد اکبر والا جواب دیکھیں نا، اگر نیب بنا ہوا تھا تو شہزاد اکبر صاحب کی کیا ضرورت تھی پھر، جس کو 3.5 سال کے بعد عمران خان صاحب نے خود ہی ان کو جو ہے نا راستہ دکھایا، لیکن اس وقت تک قوم کے کافی پیسے ضائع ہو چکے تھے. چلے میں اس پہ پھر آ جاتا ہوں. میں بریگیڈ صاحب آپ نیب ایشو سے، نیب کے چیئرمین، نیب کی اپوائنٹمنٹ، نیب کے کارکردگی، نیب کے کام سے کوئی تعلق نہیں تھا. شہزاد اکبر کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آپ یا ان کی جگہ پہ کسی کو بھی اسسٹنٹ بنائیں، اسپیشل اسسٹنٹ بنائیں، ایڈوائزر بنائیں، آپ کرپشن روکنے کے لیے کوئی فورم بنائیں، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آج یہ بنا لیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چاہ کر کسی ایک ادارے کو انفلوئنس کریں. آج ان کے پاس ہے نا ان کے کنٹرول میں. شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہیں تو وہ جا کر چلے میں ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں. بریگیڈ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں عمران خان صاحب کی، آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر، مین میڈیا کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سو بینگ ایکس آرمی آفیسر، کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا. اٹس ریئلی این آنر کہ اتنا لرنڈ پینل ہے جس کے درمیان میں اپنے رائے دوں گا. دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت تک جتنے سرویز ہیں اس کے مطابق اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر، پولیٹیکل لیڈر ہیں پاکستان کے. اس پاپولیرٹی کے حساب سے ان کے اوپر اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے دیا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک بولا ہوا لفظ، بیان، وہ بہت اہمیت کا حامل جو ہے وہ ہوتا ہے. ابھی اس وقت جب وہ جلسوں میں جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی بات جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ میں نہ ہو، جو کہ ہائبرڈ وارفیئر کا یا جو 5th جنریشن وارفیئر کے جو ایک ایلیمنٹ اس میں آ کے لاگو ہوتا ہو، اس کے لحاظ سے ان کا کوئی بھی لوز بات کرنا میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. ایز اے لیڈر آلسو،
एज ए लीडर ऑल्सो जब उनको इंटरनेशनली, लेकिन उनके लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तो अपना ओपिनियन दिया है, वो तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, वो कहते हैं वो तो देखिए ओपिनियन यानी राय कोई भी दे सकता है, मतलब वो कहते हैं जी वो तो राय दी है उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसी है, आईन पाकिस्तान भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि आपको इज़हार राय की जो है कोई पाबंदी नहीं है, आप फ्री हैं उसके अंदर। लेकिन जब आपको इतनी आज़ादी दी जाती है तो दैट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आपको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया भी आपको फॉलो कर रहा है, डोमेस्टिक भी कर रहा है, और आर्म फोर्सेस के ऑफकोर्स जनरली वो भी सारे फॉलो कर रहे होते हैं, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को भी कर रहे होते हैं। उस मौके के अंदर कोई ऐसी बात करना जिसमें हमारे फौजियों के जो जवान हैं या ऑफिसर, उनके दिल में जरा सा भी कोई, या नेशन के दिल में स्पेशली जो हमारी 61% यूथ है, उनके दिलों में या दिमागों में इस तरह की कोई बात डालना कि जो चीफ आर्मी स्टाफ जिसको लगाया जाता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो रीजंस होती हैं उसकी वजह से लगाया जाता है, जो इंतहाई मैं समझता हूँ मायूब है। इस तरह की अगर मेरिट का फौज में अगर बात करें तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं ब्रिगेडियर से मेजर जनरल क्यों नहीं बना। मेरिट इतना स्ट्रांग, आप कभी किसी आर्मी अफसर को नहीं सुनेंगे कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया तो मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पुश नहीं थी, या सब कुछ भी नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि टिकट बॉक्स थी। इसके अलावा जो थोड़ी सी उन्होंने जो जिस पे मैं काफ़ी दुख भी है मुझे ज़ाती तौर पे भी, कि जो उन्होंने हुब्बुल वतनी का जो बात किया, वो जोश खिताबत के अंदर इतनी पब्लिक को देख के जो लूज बात की कि चीफ आर्मी स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो जिसको हुब्बुल वतनी उसकी चैलेंज ना होती हो, तो ये मेरे ख्याल में जो है ना ये बिलो द बेल्ट थी। और ये इस तरह की बात करना कि कोई भी चीफ आर्मी स्टाफ आए तो वो जो है हुब्बुल वतन होना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, इससे पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, अब स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ साहब, जो उनकी बेटी हैं, जो इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब या हाफिज जरदारी साहब, या जो भी इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स, इवन ऑन दी फ्लोर ऑफ, वो काउंटर आर्गुमेंट जो पीटीआई वाले जो काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं वो यही आर्गुमेंट दे रहे हैं, आपने देखा भी होगा। वो कहते हैं जी ये जो अभी बैठा हुआ है ये मतलब 11-12 पार्टियों के जो लोग हैं वो दे हैव बीन सेइंग द सेम थिंग। हालांकि माय ओपिनियन इज कि पीटीआई शुड डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ वो तो अपने आप को बड़ा मतलब कहते हैं कि हम बड़े पवित्र हैं पीटीआई वाले, तो फिर उनको अगर उन्होंने गलत काम किया तो आप करना चाहते हैं, आप भी करके आप तो उनके फिर बराबर होगे ना। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पॉपुलैरिटी में जितना वो इस वक्त मिराज के ऊपर हैं, उस मौके पर उनसे इस वक्त नेशनल हार्मनी की बात उन्हें करनी चाहिए, इस वक्त नेशनल डायलॉग की बात करनी चाहिए, इस वक्त फ्लड को जो मिटिगेशन करनी है, बजाय कि वो इंडिविजुअली कहते हैं मैं 1 अरब रुपए आज वो सिंध में शायद अनाउंस करने आ रहे हैं, तो वो इस तरह इंडिविजुअल करने के बजाय अगर आप नेशनलिस्टिक अप्रोच के जरिए करें, नेशनल फ्लड रिस्पांस जो कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ उसके थ्रू करें, एक एज ए नेशनल रिस्पांस करें तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। लेकिन इससे पहले भी जो पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की बात करते हैं, उस वक्त भी आर्मी ने, आईएसपीआर ने इसको रिबट किया, उसका सख्ती से नोटिस लिया था और अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था। ये बात करना कि सिर्फ पीटीआई के मौके पर ऐसी बात की जा रही जो कि सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है, मेरा ख्याल है वो भी गैर मुनासिब है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जब जब ऐसी कोई बात हुई है जिससे कि कोई भी खदशा पैदा होता हो कि कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आईएसपीआर ने एक मुस्बत और एक ठोस किस्म की जो है उसको रिस्पांस दी है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का अभी भी सख्त रिस्पांस होना चाहिए था, अब भी ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी जितनी मैच्योर है उतना उतना उनसे तवक्को की जाती है कि ऐसा किसी इकदाम में वो पार्टिसिपेट ना करें, उसका हिस्सा ना बने जो आपकी कौम और आपकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किसी किस्म का तफरका, तफरीक या मिसट्रस्ट पैदा करता हो। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जोश खिताबत में भी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए। स्पेशली चीफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्योर मेरिट के ऊपर होती है। आप 4 से 5 नाम देते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को तो वो उसका उसमें मुंतखब करती है। अगर इतनी पॉलिटिकल मोटिवेटेड लीडरशिप या आर्मी की लगाई जाती होती तो पीछे जो जितना ब्लेम करते हैं चीफ्स को कि उन्होंने इसकी गवर्नमेंट को आगे पीछे कर दिया, तो वो ना होता। तो लिहाजा आर्मी चीफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन गवर्नमेंट में और कौन नहीं है। एज ए सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट हमें पाक फौज को, प्राइम मिनिस्टर की जो भी इनकम्बेंट है उसके ऑर्डर्स को मानना होता है, उसके सबसर्विएंट होते हैं, जैसे वो हुक्म देते हैं वैसे बस शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं कि जो काम मैंने करना था आपको शायद और करने के लिए जा रहा है या करेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर एक आपको ये सारा गुस्सा जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, माजरत आपके पास ज़रा थोड़ा टाइम के बाद आ रहे हैं। मुझे ये बता दें कि एक तो ये केसेस जो चल रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, टेररिज्म के केसेस जो हैं, डू यू थिंक कि पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर इस किस्म के केसेस जो है टेररिज्म के वो लगाने चाहिए, होने चाहिए?
میرے بھائی شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں، جہانگیر جدون صاحب بیٹھے ہیں، یہ دونوں میرے بڑے معزز بھائی ہیں، میرے ساتھ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے، اور برگیڈیئر صاحب سے میں نے باتیں سنی ہیں، بڑی رسپانسبل باتیں ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا مطلب بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس تھا، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس تھا۔ اس کے بعد جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، عمران خان صاحب نے کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی ہوئی تھی جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو کیسز ہیں، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے، ایوب خان کے ابڈو سے لے کے آج عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی سیریز ہے، ایک ہی کیسٹ بار بار ریوائنڈ ہو کے چل رہی ہے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اگر آپ اپنی 500 1000 سال پرانی بھی ہسٹری دیکھیں نا، تو جو ہی گورنمنٹ جاتی تھی تو شہزادوں کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تھے، صحیح ہے، ان کو ہتھکڑیاں لگا کے یہ بند شکر ہے کرتے کہ تھے۔ آج آپ کل مجھے بتائیں، شہزادوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، شکر ہے 1000 سال جی، نہیں، مطلب ذبح نہیں ہوئے لیکن چھوڑتے بھی نہیں ہوں۔ صحیح ہے، آج مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، انہوں نے 4 سال میں کیا کچھ نہیں کیا دوسروں کے ساتھ۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ پیپل پارٹی والوں کے ساتھ نواز شریف صاحب نے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے، اس کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے اپنے ایوب خان صاحب نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ وہی ایک کیسٹ ہے جو بار بار 75 سالوں میں ہم نے ریمائنڈ ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ تو لہٰذا آج میرے بھائی شعیب شاہین صاحب نے جو تو بات شاہ کی، صاحب میں ہم نہیں کب سمجھتا سیکھیں گے، کہ ہم کب میچور ہوں گے ایز اے نیشن کب میچور ہم ہوں گے؟ اس دن میچور ہوں گے جس دن ہم اس قوم کے لیے سیاست کریں گے، ہم کرسی کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے۔ جس دن ہم نے اس قوم کے بارے میں سوچ کے کی نا سیاست، جس دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فوج میرے ساتھ ہو جائے، فوج سمجھ لے کہ چوروں کے ساتھ نہ جائے، فوج یہ نہ کرے، تو اس دن ہم سمجھیں گے کہ آج جیسے چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، آج عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں، ان کو بتائیں کہ میں نے الیکشن کمیشن کا چیئرمین میں نے بنایا، آج میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں۔ ان چیف صاحب کو جن کے بارے میں آج یہ کہتے ہیں جی کہ یہ محب وطن نہیں ہے، انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ اس وقت پاکستان بار کونسل اور تمام بار باڈیز نے، یہ شعیب شاہین صاحب کو پتہ ہے، جہانگیر جدون صاحب کو پتہ ہے، ہم نے مخالفت کی تھی اس ایکسٹینشن کی۔ اب ہمارے کنونشن میں ریزولوشن ہوئی اور وہ پاس ہوئی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، جو سینئر موسٹ جنرل ہو اس کو آرمی چیف بنا دیں، اور اس کو ایسی صورتحال پیدا نہ کریں۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب مصر تھے کہ نہیں، میں ان کو دوں گا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج جتنی اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی، اسی کے خلاف پھر انہوں نے بات کی۔ شعیب شاہین صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جو چیئرمین نیب اور یہ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسی طرح جو نارکوٹکس کا ادارہ تھا وہ بھی میجر جنرل صاحب ایک ہیڈ کر رہے تھے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں قانون کے مطابق۔ لیکن جب 7 منسٹر بیٹھ کے اللہ کی قسمیں اٹھائے تو مجھے بتائیں نا لوگوں کو کیا تاثر جائے گا۔ آج نیب کارروائی کسی کے خلاف کرتی تھی تو عمران خان صاحب ساتھ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ میں نے پکڑوا دیا ایک اور چور۔ امریکہ میں شاہد خاقان کے بارے میں انہوں نے ایک پبلک میٹنگ میں کہا تھا کہ میں نے انہوں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ بھائی ٹھیک ہے، نیب پکڑ رہی ہے، نیب جانے، وہ لوگ جانے، آپ کیوں ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹھ کے؟ اس کے بعد معلم جبہ کا کیس، بی آر ٹی کا کیس کس نے رکوایا؟ عمران خان صاحب نے۔ اس کا مطلب ہے پریشر ڈال سکتے تھے۔ طیبہ گل کو وزیراعظم حلف میں 2 مہینے کس لیے رکھا گیا؟ نیب کے چیف کو، جو چیئرمین تھے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، اپنی مرضی سے کام کرانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، یہی کچھ اس سے پہلے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں۔ میں آج بھی کنڈیم کرتا ہوں جو آج مقدمے بن رہے ہیں، اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب پہ بنے، اس سے پہلے جو پیپل پارٹی والوں پہ بنے، اس سے پہلے جو فاطمہ جناح پہ بنے، ہر مقدمہ جو تھا اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جو آج بھی اس کے پیچھے ہیں۔ یہ خدا کی قسم، یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں نا، یہ بالکل فضول قسم کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ، کچھ بھی یہ نہیں کر رہے۔
اگر یہ کر سکتے ہیں تو نہیں، لیکن اقتدار میں تو بیٹھے ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، انجوائے کرتے ہیں اقتدار کو، اپنے بزنسز کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ اتنا ہی مطلب یہ اتنے ہی بالکل چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دے ڈو ایوری تھنگ. آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آپ وزیر اعظم کہہ دیں بناتے ہیں تو ہیل سے جی سارا کچھ ٹھیک ہے اس ملک کے اندر. آج یہ جو لوگ آج حکومت میں ہیں یہ اداروں کے بارے میں کیا باتیں کرتے تھے؟ آپ نکالیں ان کی ساری ٹیپیں دکھیں. میں ایک شارٹ اجازت ہو شاہ صاحب میں ایک شارٹ بریک لے لوں بیکاز کافی لمبا ہو گیا سیگمنٹ. ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک لے لیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے. جی جہانگیر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، جو انہوں نے میرے بھائی امجد شاہ صاحب نے باتیں کی بڑے ٹھیک ہیں. مطلب ہے اب بھی ان کو 75 ایئر گزر چکے ہیں تو سیاستدان جو ہے ان کو ابھی تو میچور ہونا چاہیے نا. اب تو ان کے آگے جو تھرڈ جنریشن ہے وہ پالیٹکس میں آ چکی ہے، بیٹے پھر ان کے پوتے آ چکے ہیں. تو ان کو کم از کم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک دیکھیں نا، پھر آپ تھوڑا سا اگر سب کو بیلنس کرتے ہیں نا، کسی ایک کے تو کریں نا، آپ کیا کرتے ہیں. اب ان کو چارٹر آف اکانومی آفر کی گئی عمران خان کو، پھر میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر گئے عیادت کے لیے. اب انہوں نے باہر انہوں نے کہا کہ اب ملے، یہ کہتے ہیں یہ چور ہے، میں ٹھیک ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہوں. اب دیکھیں نا، اب ہم سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کو کس سے کا کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا نا کہ جی آپ یہ بندہ جو ہے اتنا ضدی ہے. اب اس نے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ، میں کوئی باعث بات نہیں کرتا، جو پبلکلی وہ خود کہتا ہے وہ بات ہے، یہ باعث نہیں. وہ کہتا ہے جی میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب ایک بندہ ساری سیاست کا میموری ہے، اس کا جو بیانیہ ہے وہ ہے یہ، اگر وہ اس سے ہٹیں گے تو پھر لوگ ان سے ہٹ جائیں گے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے. اب یہ کون سا بیانیہ ہے اور یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ پالیٹکس میں ٹالرنس، ڈیموکریٹک، یو ہیو ٹو، مطلب پوزیشن اور ٹریجری جو ہے وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. جی جی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا. دیکھیں، چور جب کسی کو بندہ کہتا ہے تو اس کو پھر ثابت کرتا ہے کہ یہ چور ہو گئے. جو 4 سالوں میں چور ثابت نہیں کر سکا، اس کا مطلب ہے وہ چور نہیں ہے. اور آپ کا بیانیہ اسی وقت جھوٹا ثابت ہو گیا جب آپ نے 4 سال کی حکومت گزار لی اور وہ ادھر کے ادھر ہی ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح دیکھیں نا، پرسنل اٹیک کرنا جی کہ میں جا کے اے سی اتاروں گا، ایک مطلب ایک اتنے بڑے مطلب جو لیڈر ہے ایک پارٹی کا، جو ان کے مطابق کہتے ہیں جی ہماری پارٹی ہے، اس کو تھوڑی سا میچورٹی دکھانی چاہیے. اب ایسی ریکلیس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی، نو کو لکھ کے بولتے ہیں. یہ مطلب ان کی پرسنل، ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے کہ ان کو پبلک فگر ہے ان پہ بات کریں. ابھی آپ دیکھیں ٹی وی کے سامنے جو بات آتی ہے ذہن میں نکال دیتے ہیں. اب آرمڈ فورس ابھی بحیثیت اب مطلب آپ گورنمنٹ کے لائر نہیں، ویسے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیسز جو عمران خان صاحب کے خلاف اتنے پرچے باقی لوگ دیکھیں، اب عمران خان کے خلاف یہ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں سے تو ان کو ریلیف مل جانی ہے. نہیں، ریلیف ملنا چاہیے نا. کورٹیں دیکھیں آزاد ہیں، بیٹھی ہوئی، ان کو مل رہے ہیں ریلیف. اب عمران خان کو کتنے ریلیف ملتے ہیں؟ دیکھیں ہر کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا ہے. اب دیکھیں اس کنٹمپٹ آف کورٹ میں اندر کورٹ نے خود وہ جو ہے کارروائی کی ہے. تو ایک جج صاحبہ کو دھمکی دینا یا کسی نے بھی دی ہو، چاہے عمران خان ہو کوئی بھی بندہ ہو، ہم سارے تینوں وکیل بیٹھے ہوئے، ہم تو جو ہم کورٹ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، کون سا بندہ کورٹ کی رسپیکٹ کرے گا؟ پولیٹیکل لیڈر کورٹ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، کون سا ورکر کورٹ کی رسپیکٹ کرے گا؟ تو یہ دیکھیں نا، کورٹیں ہماری وجہ سے ہے. آج انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اپیل تو ہو رہے ہیں، خان صاحب جا کے ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، 2 دفعہ وہاں پہ بھی گئے ہیں. دیکھیں رول آف لا سب کے برابر ہے، ان کو جانا چاہیے نا. کورٹ بھی گئے ہیں. دیکھیں آپ کیس چاہے وہ جھوٹے ہیں، ہم ان کی میرٹ پہ نہیں جاتے. اگر جھوٹا ہوگا ان کو کوئی مطلب ریلیف مل جائے گا نا، کویش ہو جائیں گے. لیکن ان کو یہ ڈر ہے نا کہ مطلب ان کو کسی طریقے سے گھیر کے ڈسکوالیفائی کرنے کی جو ہے نا سر ان کے جا رہی ہے. دیکھیں جیسے نواز شریف صاحب میں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کے کیس کو ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اچھا، وہ بھی شاہ صاحب نے کہا 4 سال ہو گئے. ان کا کیس تو یہ تھا جی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے. واٹ ایور، لیکن وہ بھی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا نا. اب ان کے دیکھیں نا، اگر جینین کیس بھی اگر اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہوگی، میرٹ پہ ہوگی نا، پھر اس میں جو صحیح لوگ ہیں وہ پھنسے گے. چلیں، اب اس طرح پولیٹیکل موٹیویٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر صحیح لوگ بھی بچ جاتے ہیں. شعیب صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جیسے یہ کہہ رہے تھے اپنا بریگیڈیئر صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی، جب آپ کے زیادہ فالوور ہوتے ہیں، جب آپ کو لوگ زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ، مطلب if I'm supervising one person، میری ذمہ داری ایک بندے کی ہے. اگر میں 100 بندوں کو سپروائز کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری بھی 100 بندوں کی ہو جائے گی. جب 22 کروڑ عوام میں سے کافی لوگ، میجورٹی جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے،
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ چونکہ ہم پاپولر ہیں اس لیے ہم کچھ بھی کر گزریں گے. ڈو یو تھنک یہ رویہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، میں اس کو ایگری کرتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور آپ نے جو اس کو واضح کیا کہ جیسے جتنا پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کو ذمہ داری واقعی زیادہ ہوتی ہے، اس کو قوم کا، پبلک کا، انسٹیٹیوشنز کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. اور صرف یہ کہنا کہ میں پاپولر ہوں اور اس کی بنیاد پر مجھے حق حاصل ہے کہ میں جو بھی بات کرنا چاہوں کر لوں، میں اس کو بہرحال واقعی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جتنے بھی دنیا کے اندر سیلیبریٹیز ہیں وہ مطلب پالیٹکس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے تو، لیکن ان کے فالوورز ملینز کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ if they are going to violate any law تو وہ اس لیے پھر وہ کہیں جی کہ چونکہ آپ مجھے پکڑے نا کیونکہ میرے تو اتنے زیادہ فالوور ہیں تو آپ مجھے پکڑ کے کیا کریں گے. میں آپ کی اس بات سے اور شاہ صاحب کی بات سے اور بریگیڈیئر صاحب کی بات سے یہ ایگری کرتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. دیٹ از ناٹ دی کرائٹیریا کہ ایک شخص کہے کہ اگر میرے پاس واقعی میں بہت پاپولر ہوں، موسٹ پاپولر لیڈر نہیں تو آپ کو یا پاپولرٹی میری ہے تو وہ بات آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے آئے دن یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے پاپولر لیڈر کو آپ ہاتھ دکھا کے باہر نکل کے دیکھیں ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے. جی میں ایک بات کرتا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو آگے کلیریفائی کروں. جہاں تک ہے عمران خان صاحب کی سپیچ کا اور گفتگو کا جو پرسوں ہوئی تھی اور اس کا ایس پی آر کا بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوور سینسٹیو ہو کے انہوں نے اس کا جواب دیا. دیکھیں ہم روز یہ مطالبہ کرتے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جہانگیر جدون صاحب بیٹھے ہیں، ہم روز یہ بات کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص موسٹ انڈیپینڈنٹ ہے، کمپیٹنٹ ہے، آنیسٹ ہے، لہذا فلاں شخص کو چیف جسٹس لگایا جائے، فلاں شخص کو اس کمیشن کی سربراہی دی جائے، فلاں شخص کو ہی از بیسٹ امنگس دی بیسٹ آفیسرز، اس کو یہ عہدہ دیا جائے. تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو باقی ہیں خدا نخواستہ وہ کرپٹ ہو گئے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی سازش گھڑی جا رہی ہے کہ کرپشن کے جو کیسز ہیں، جو کرپشن کی ہوئی ہے ان پی ڈی ایم والوں نے، اس کو بچانے کے لیے یہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے، تو دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ کنوٹیشن. دیکھیں ایک شخص کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آج ہی سن رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو، وہ میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی سیاست دانوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہے، میں آپ کو پرائیویٹلی بھیج بھی دیتا ہوں جسٹ جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. میں نے وہ سنی ہے سوشل آپ نے سنی ہے. اب بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان وداؤٹ دی ہیلپ آف دی اسٹیبلشمنٹ کرپشن کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کا کرکس ہے. اور ان سارے پی ڈی ایم کے آپ لوگوں کی گفتگو سن لیں. اور اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیشین جب گفتگو کرتے ہیں اپنے جلسوں میں، اپنے پروگرام میں، یا تو آپ ایک دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ ایک بنا لیں فار آل، تمام لوگوں کے لیے کہ یہ جی پولیٹیشینز ہیں اس حد تک گفتگو کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے. جب کوئی شخص ایک باقی جو اقتدار میں بیٹھنے والے سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن شعیب صاحب جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب دیکھیں ہم چونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاپولر لیڈر عمران خان صاحب، فارمر پرائم منسٹر ہیں، آنریبل ہیں، میرٹ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا ملک کا صوبہ جو ہے ایک عثمان بزدار جیسے شخص کو انہوں نے حوالے کر دیا جس کا ایکسپیرینس کیا تھا، تحصیل لیول کا ایکسپیرینس تھا. یہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے نا جہاں پہ یو اسپینڈ آلموسٹ 35 ایئرس. آپ ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنا 3 دہائیوں سے زیادہ، 4 دہائیوں سے زیادہ آپ نے گزارا ہوگا لا کے اندر سارا کچھ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ میرٹ، آپ اپنی یعنی جو بٹیلین ہے اس کے اندر تو آپ میرٹ کو آپ نے بالکل ایروٹ کر دیا. آپ دوسروں کو جا کے کہتے ہیں، آپ ان کو یعنی ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ میرٹ کو فالو کریں، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. دیکھیں جہاں تک صوبے کی وزارت اعلیٰ دینے کا تعلق ہے، یہ پارٹی کے لوگوں کا، پارٹی کے سربراہ کا ایک ڈسکریشن ہے. اس میں نہ اخلاقی پابندی ہے، نہ قانونی پابندی ہے، نہ آئینی پابندی ہے. آج ان کی پارٹی کا نہیں، ان کے ایک اتحادی پارٹی کے 10 سیٹیں ہیں وہ وزارت اعلیٰ رکھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اپنے اداروں پہ، اپنی پولیٹیکل پارٹی سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سے جو بہتر جس کو سمجھتے ہیں اس کو وہ عہدہ دیں اور اس کی کارکردگی کے وہ پھر خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمارے سیاستدانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے بھی. اور
یہ ہمارا میرا آپ کا کام بالکل نہیں ہے. ہاں ان کے جو بندہ اس عہدے پہ بیٹھا ہے ہمیں اس کے کارکردگی پہ اس کی پرفارمنس پہ تو تنقید کرنے کا حق ہے, لیکن میرا خیال ہے پولیٹیکل ہیڈ کا رول مجھے آپ کو نہیں لینا ہے کہ آپ نے کس کو عہدہ دینا تھا اور کس کو نہیں دینا تھا اور کس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان میں سے جو جس کو وہ اپوائنٹ کر دے, جب وہ کوئی بھی فیصلہ کرے ہمیں اس کے اوپر پازیٹیو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے, اور ہم اس پہ تنقید بھی کریں, گفتگو بھی کریں, ڈسکس بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی پبلک جانچے گی اور پبلک پھر اگلے الیکشن میں ان کا پھر جواب دے گی. دیکھیں نا آپ کے سامنے لیکن شعیب صاحب اس صورتحال میں پری جج کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب, بنیادی طور پہ ہی از پری ججنگ سم تھنگ. نہیں یہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ کے لیے میں ایک بات بتاؤں, 5 نام پھر کیوں جاتے ہیں یا 6 نام کیوں جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, so it means that he has some problem, it means that he has some problems with some of the individuals. اس کا مطلب یہی ہوا نا. دیکھیں مریم نواز نے آج سے 3 مہینے پہلے سر اس نے تو غلط بات کی ہے نا, مریم نواز نے غلط بات کر دی, مولانا فضل الرحمان نے غلط بات کر دی, نواز شریف نے غلط بات کر دی, شہباز شریف نے غلط بات. میں جواب دیتا ہوں. نہیں بھائی صاحب میری رائے مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے 3 مہینے پہلے مریم نواز نے کسی ایک اور کمانڈر کا نام لے کر کہا کہ فلاں فلاں نے غلط کیا اور ہمیں اس سے پرابلم ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں شخص سے پرابلم ہے یا کسی ایک شخص سے پرابلم ہے. ایک شخص دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, جب آپ 5 یا 6 نام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 6 کو یا 5ویں کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلے 4 سے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی 5ویں یا 6 کو اس سے بہتر سمجھتی ہے. جب اس کو بہتر سمجھتی ہے تو میننگ دیئر بائی بیسٹ امنگس دی بیسٹ آفیسرز آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جب سلیکٹ کرنا ہے تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے نا, ہر انسان کی کمپیٹنس, ہر انسان کی پرسنل جو پرفارمنس ہے, اس کا جو ایویلویشن ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہے. لہٰذا کمپیٹنٹ اتھارٹی تو وہ کرائٹیریا عمران خان صاحب چونکہ ابھی وزیر اعظم نہیں ہیں تو وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, تو اس لیے وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں. وہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اوپینین دے. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب جی ٹھیک ہو گیا, میرے پاس جی کنسلٹیشن سے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور یہاں بھی ہونی چاہیے. ناظرین ایک اور شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملکی جو سیاسی صورتحال ہے ناظرین اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں جنرل باجوہ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کے حساب سے بھی جیسے پہلے بات چکی 3 وجوہات تھیں جس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کو ایکسیپٹ کیا تھا. 3 وجوہات. 1 کہ آپ کے افغان وار ختم ہو رہی تھی, عمران خان صاحب وانٹڈ کہ جب وہ لاجیکل اینڈ کے اوپر آ جائے. اسی طرح وار اینڈ ٹیرر بھی اس کے ساتھ لنک تھی اور اس کو بھی لاجیکل اینڈ کے اوپر لے کر آنا تھا. اور نمبر 3 یہ تھا کہ آپ کی بارڈ لگ رہی تھی ڈیورنٹ لائن کے اگینسٹ کے اوپر اور آگے ایران کے بارڈر کے ساتھ جاتی ہوئی, تو وہ بھی بڑا میجر کام تھا جس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کی خود کی ذاتی پرسنالٹی, ان کی جو آؤٹ ریچ تھی مختلف کنٹریز کے اندر, ملٹری جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر بھی, تو یہ کافی سارے وجوہات تھے جس پہ عمران خان سے سوچا تھا یا اس کا ان کے خیال میں یہ تھا کہ ان کے کنٹینیو کرنا ان کے پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند رہے گا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور فوج نے اس کو انڈورس بھی کیا, جو باقی کور کمانڈرز وغیرہ سارے تھے. تو لہٰذا ایکسٹینشنز کی تو بات چھوڑ دیں, وہ گورنمنٹ کی ڈیسیژن تھا. 1 سیکنڈلی میں کہوں گا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں فوج کے اندر ایک فادرلی فگر کی حیثیت رکھتے ہیں. میں اپنی اگر ذاتی مثال دوں, میرے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, ویکینڈ تھا اور صبح آپا اور جنرل باجوہ آئی سی یو کے باہر سی مچ میں کھڑے تھے, مجھے جانتے بھی نہیں تھے, صرف فیس بک پہ دیکھا ہوتا ہے کوئی کپتان ینگس ہے اور اس طرح ایکسیڈنٹ, تو ہی واز دیئر. اور میری سرپرائز تھا کہ میرا چیف مجھے دیکھنے کے لیے آیا. تو فادرلی فگر ہے, آرمی کے اندر کوئی ڈیوائڈ پیدا نہیں ہو سکتی. 2 نمبر 3 یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو اس وقت انہوں نے جو اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیموکریسی لور ہے. انہوں نے کیوں اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا تھا؟ اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ وہ زچ ہو کے, میرے خیال ہے وہ خود ہی شاید پرسنل لیول کے اوپر بھی فرسٹریٹ ہوئے ہوں گے جب ان کو سلیکٹر, امپائر کی انگلی, خلائی مخلوق اور اس طرح کے جو القابات سے نوازا جانے لگا تھا, اور اس کے اوپر مسٹرسٹ کائنڈ آف چیز, اور پولیٹیکل لیول کے اوپر ان کو جلسوں میں جب ڈسکس کرنے لگا تو انہوں نے کہا انف از انف, آئی ایم اسٹیپنگ اسائڈ ناؤ. جیسے بھی باقی 3 آپ کے جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو پڑھے لکھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی میچورٹی
لیول جو ہے اس کو سیاست کے اندر آنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ اگر گیٹ نمبر 4 یا اس کو فوج کی طرف دیکھیں گے کہ وہ آپ کی میڈیشن کرائے اور آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بٹھائے تاکہ وہ انگیجمنٹ کر سکیں. جب تک انگیجمنٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہو گیا جب تک برگیڈیئر صاحب, dialogue نہیں آپ کریں کا گے, اس پوائنٹ وقت آف ویو تک جی بالکل maturity صحیح ہے, آپ کا نہیں. پوائنٹ آف ویو ہے. شاہ صاحب کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کب تک, یہ پہلے تو آپ بڑے کلیئرلی آپ بتا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک طرف پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے, بٹ پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جو ہے وہ پاور میں کوئی لے آئے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ان کا, یا آئیڈیا ہے, اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا میرے ذہن میں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ کچھ 40-50 MNAs ہیں تو جن کو مطلب جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ایک پارٹی سے دوسری میں, دوسری سے تیسری میں, تیسری سے چوتھی میں جاتے ہیں اور پاور چینج ہوتی ہے. پیپل پارٹی سے نون لیگ میں چلے گئے, پی ٹی آئی سے پیپل پارٹی میں چلے گئے, پھر نون لیگ میں چلے گئے. ایک دفعہ یہ سارے پولیٹیشین بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ان لوگوں کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا. الیکشن لڑیں صرف سول سپریمیسی کے نام پر. جس دن سول سپریمیسی کے نام پر انہوں نے الیکشن لڑا اور سول سپریمیسی یہ لے آئے, اس دن اس ملک کے بہت سارے مسائل ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, امجد شاہ صاحب, شعیب شاہین صاحب, جہانگیر جدون صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب, چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.